बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। जब से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया है या उनको पाक फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया, उसके बाद से PTI की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं जो ख़ासे दिलचस्प हैं। मसलन जो पहला रिएक्शन PTI की तरफ से सामने आया था, उसमें PTI ने अपने आप को फैज़ हमीद साहब से लाताल्लुक़ करार दिया था और ये कहा था कि हमारा उनकी गिरफ़्तारी से और उनके बाकी जो मामलात हैं या वो जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन करते रहे हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज जो बानी PTI का बयान सबके सामने आया है वो भी ख़ासा दिलचस्प है। उन्होंने फैज़ हमीद साहब को पाकिस्तान की सियासत के लिए ख़ास तौर पर टेररिज्म को कर्ब करने के लिए एक असासा करार दिया है और फिर ये भी कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो जनरल बाजवा साहब हैं। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात हमारे साथ लाइन पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब। लियाकत साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये हो क्या रहा है, कभी किसी किस्म का बयान आता है और अगले ही दिन कोई और तरह का बयान सामने आता है, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से व्यू करते हैं? क्या यानी बयान जारी करने से पहले कोई मुशावरत नहीं की जाती, कोई पार्टी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन नहीं होती कि हमें इस ख़ास यानी इशू के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करना है? इससे तो अब उनके जो अपने वोटर्स हैं वो भी कंफ्यूज होते होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। नापुख्तगी का जो आंसर है वो बहुत वाज़े नज़र आता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, इनको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप इलेक्शन करवा लें, लेकिन इन्होंने नहीं करवाए और ये टेक्निकली नॉकआउट हो गए इलेक्शन से। और वो इसी वजह से क्योंकि ये जमहूरियत को एक्सप्लॉइट करते हैं, जमहूरियत का इस्तेहसाल करते हैं हमारे सियासतदान। और तमाम पार्टियों में तकरीबन एक सियासी मरूसियत चल रही है और इसी मरूसियत की वजह से हमारे यहाँ वो सियासी पुख्तगी जो है वो जन्म नहीं ले सकती और उससे जाहिर है कि वतन को एक परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अभी ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और उनके कोर्ट मार्शल का फैसला किया गया है और ISPR ने इसको अनाउंस किया है, तो ये एक कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन फिर अगर लोग इस किस्म के जुराइम करें, इस तरह के इल्ज़ामात हैं, तो फिर उनका कोर्ट मार्शल तो होना चाहिए ताकि फ़ौज का आने वाले वक्तों में जो फ़ौजी हमारी शानदार रवायत हैं और जो फ़ौजी कॉन्डक्ट या जो मेयार है वो बरकरार रहे, उसमें तनज़्ज़ुली ना हो। क्योंकि अगर इन चीज़ों का रिवाज पड़ गया, जो जिस तरह के इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं, तो वो तो फ़ौज का डिसिप्लिन जो है उसको उजाड़ के रख देगा। बिल्कुल सी ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए कि एक वक्त में आपका ये रवैया सामने आता है कि आप कहते हैं कि ये जो बंदा तहवील में लिया गया है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगले ही दिन आप ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एसेट है, ये हमारा एसेट है, और फिर ये भी कहा कि सिर्फ इसी का एहतसाब क्यों, बाकी सब का एहतसाब होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल यानी मुतज़ाद आ रहा है। जी हाँ, और ये वो जो मुफादात की सियासत है जो किसी भी मुल्क के लिए जहर कातिल साबित होती है। सियासत तो मुल्क के मुफाद के लिए होनी चाहिए, सियासत असूलों की बुनियाद पे होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सियासत जो है वो ज़ाती मुफाद के लिए होती है। और हमने ये रिवाज भी बनाया हुआ है, दुनिया की बहुत कम मेरा ख्याल है मिसालें मिल सकेंगी इस तरह की कि आप MNS को 50-50 करोड़ रुपए देते हैं ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सकें और डेवलपमेंट वर्क्स करें, जो कि मुकन्नना का काम ही नहीं है। डेवलपमेंट तो इंतज़ामिया का काम है, मुकन्नना का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम पैसे देते हैं और इन पैसों से वो वोट खरीद लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी रकम दी जाती है और इसकी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा सियासत हमारे मुल्क की ख़राब है और जिसमें मुल्क को परेशानियां हैं वो इसी वजह से है।
یہ ذاتی مفاد کی سیاست ہے. بالکل ذاتی صحیح. مفاد کے لیے ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی کی وہ تعریف جو کیس ہے جس میں فیض حمید صاحب کو تحویل میں لیا گیا، اس کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے. اس میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ 3 مزید آفیسرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں 2 بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، 1 کرنل صاحب ہیں. اور اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے کچھ جو آفیسرز تھے، جن میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، جن میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، وہاں بھی ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنا ہوا تھا جو کہ پیغام رسانی کا کام کرتا تھا. تو اب ان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے. تو یہ تو دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے. لگتا ہے اور بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہوں گے جو کہ پاکستان کی سیاست کے اندر انٹروین کر رہے ہوں گے اور پھر ادھر سے پیغامات ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہوں گے. دیکھیے، جب آپ نے علاج کرنا ہے تو پھر جہاں جہاں آپ کو کینسر نظر آئے گا وہاں سرجری کرنی پڑے گی. ابھی تو ابتدائی عشق ہے نا، تو یہ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اور بھی لوگ شاید ملوث ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیے، جونیئرز کا یہ کہنا کہ جی ہمیں تو حکم ملا تھا، ہم نے حکم کے اوپر عمل کیا، تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا فوجی قانون کے اندر جواب ہوتا ہے کہ آپ کو غیر قانونی حکم ماننے کا کوئی اختیار نہیں تھا. آپ جانتے بوجھتے ہوئے غیر قانونی حکم مانیں گے تو آپ مجرم قرار دیے جائیں گے. حکم ماننا ہے، فوج کی قسم میں ہے کہ ہم حکم ملنے پر کہیں بھی جائیں گے، زمینی، فضائی یا سمندری رستوں سے، اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، اور اس میں جان دینے سے بالکل اعتراض نہیں کریں گے. لیکن یہ لافل کمانڈ کی بات ہو رہی ہے. ان لافل کمانڈ جو مانے گا تو اس کے خلاف پھر قانون حرکت میں آئے گا، تو پھر اس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. بالکل سے لیاقت طور صاحب، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جنرل فیض حمید صاحب کو جو پاک فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب. لیاقت طور صاحب، بانی پی ٹی آئی نے ایک اور الزام عائد کیا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ باجوہ صاحب ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے اور اس کے پیچھے ان کے اپنے یعنی مقاصد تھے، جس کی وجہ سے یعنی جو ہم چاہ رہے تھے ویسا نہ ہو سکا، اور باجوہ صاحب جو ہیں اس کھیل میں جیت گئے اور وہ ایکسٹینشن بھی لے گئے. اور انہوں نے جو حمید صاحب تھے ڈی جی آئی ایس آئی، جن کا اس وقت کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، ان کو جہاں میں لگانا چاہتا تھا وہاں لگنے بھی نہیں دیا، جس سے جو ہمارے ٹارگٹس تھے یا ہمارے جو مقاصد تھے وہ پورے نہ ہو سکے. اور پھر یہ بھی کہا اس بات کے اوپر، بلکہ زور دے کے کہا کہ اسی کیس کے اندر جو ہے وہ باجوہ صاحب کو بھی شامل کیا جائے. دیکھیے، یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ جی وہ ایکسٹینشن لے گئے مجھ سے. ایک طرف یہ فرماتے تھے کہ جی میں بالکل ان کنٹرول ہوں اور تمام جو کچھ بھی حکم مل رہے ہیں، جو کچھ بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لے گئے. ایکسٹینشن تو انہوں نے خود دی جانتے بوجھتے ہوئے، اور پہلے یہ بھی دعوے کیے تھے کہ ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں واقعی ہونی نہیں چاہیے. جنگ کی صورتحال ہو تو اور بات ہے، لیکن فوج کے اندر یہ ایکسٹینشن کا رواج تو اچھا نہیں ہے. تو خود ایکسٹینشن دی اور خود اس سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں پھر وہی سیاسی ناپختگی ہے جو سامنے نظر آتی ہے. بچوں والی باتیں ہیں، کھلاڑیوں والی باتیں ہیں. کھلاڑی جو ہیں وہ میچ جیتنے کے لیے طرح طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، تو یہ جو اس چیز کے ماسٹر ہوں وہ اب کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے رکتے نہیں ہیں، اور بہانہ جو ہے وہ بہانے کے جو ماسٹر ہوں وہ کسی صورت پکڑائی نہیں دیتے. جیسے پولیس والے کہتے ہیں نا ایس ایچ او کہ مجرم یا ملزم جو ہے وہ بڑا پکا ہے اور کسی طرح پکڑائی نہیں دے گا. تو یہ تو وہ پکڑائی نہ دینے والی باتیں ہیں. خود ایکسٹینشن دی اور اب خود اس ایکسٹینشن کو کہتے ہیں کہ غلط دے دی. نہ دیتے غلط آپ. صحیح. لیاقت صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی، وہ یہ کہ جو جنرل فیض حمید صاحب تھے ان کا نام یعنی جو کوڈ ورڈ نام رکھا ہوا تھا وہ تھا
اعظم سواتی، یعنی جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا اور انہیں جنرل فیض حمید صاحب کی طرف ریفر کرنا ہوتا تو کہتے ہیں اعظم سواتی صاحب سے مل لیں، اعظم سواتی صاحب سے مل لیں۔ بعض میں جب اس کے اوپر تھوڑا کام ہوا ہماری جو اسپائی ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو کوڈ ورڈ جو ہے یا یہ جو کوڈ نیم ہے یہ تو فیض حمید صاحب کا ہے۔ جی ہاں، تو وہ تریاک ہے نا، وہ کسی بھی مسئلے کا حل کر سکتے تھے، اس وقت ان کی پوزیشن تھی، ان کے پاس پاور تھی۔ تو یہ ایک نشان عبرت ہیں اب پورے پاکستانی شہریوں کے لیے کہ غلط کاموں کا غلط نتیجہ ہوتا ہے اور انسان کو غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ فوج کے اندر بھی یہ بات اب بالکل واضح ہو جائے گی کہ غلط کام کرنے والوں کو نتائج بھگتنے ہوں گے، اور یہ فوجی قانون کے اندر ہے۔ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے، جنہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے فوجی عدالت کے سامنے، اگر وہ فوجی ہیں۔ اگر وہ فوجی نہیں ہیں اور انہوں نے ایز اے پاکستانی شہری کی حیثیت سے غلط کام کیے ہیں تو وہ پاکستان کے قانون کے سامنے آئیں گے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، احتساب کا عمل ہی اداروں کو مضبوط کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں اور بہت سینئر جنرلز کے احتساب ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ایک نیوی کے 4 اسٹار جنرل تھے جنہوں نے صرف ایک میڈل غلط لگایا ہوا تھا، اور کسی کیپٹن یا میجر نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ ایڈمرل جو ہے 4 اسٹار ایڈمرل کمانڈر ان چیف امریکن نیوی کا، تو چیف آف نیول اسٹاف، اور وہ جب بات پتہ لگی تو اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی، بڑا قابل آدمی تھا، سپاہی سے 4 اسٹار جنرل بنا ہوا تھا، لیکن وہ اتنی امبیرسمنٹ تھی کہ ایک غلط میڈل لگایا ہے بہادری کا، جو اس نے کی نہیں تھی اور جو اس کو ملا نہیں تھا، لیکن شو مارنے کے لیے میڈل لگایا ہوا تھا، خودکشی کر لی جب اس کا انکوائری شروع ہوئی تو۔ اچھا، ایک بانی پی ٹی آئی کا رویہ جس کا آج کل چرچا ہے اور سب لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ان کے آس پاس جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، جو ان کے دوست رفقا، وہ ان سب کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے جہانگیر ترین، جیسے علیم خان صاحب، جیسے اون چودھری، اور بے شمار لوگ ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانے میں جنرل فیض صاحب کا بڑا کردار تھا، اور اس وقت وہ جس عہدے پر یعنی براجمان تھے، اس عہدے کو وہ ان کے حق میں استعمال کر رہے تھے، اور سب کو پتا تھا، اس کا بچہ بچہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی ان کے اوپر ایک افتاد آن پڑی تو پھر خود کو ان سے الگ کر لیا، ڈس آن کر لیا کہ جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نفسیات میں ایک سنڈروم ہے، کئی لوگ بڑے ہی اس نہج پہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کسی صورت نہیں مانتے۔ اس کو میگلومینیا بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایگوٹزم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ کسی صورت اپنی کسی غلطی پر ندامت کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے پاس اپنے ہر عمل کے لیے جسٹیفیکیشن موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے کیا یہ ٹھیک کیا۔ حتیٰ کہ جیسے یو ٹرنز کے اوپر تفاخر کا اظہار کیا گیا کہ یو ٹرن لینے والے تو بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں، یو ٹرن لینا تو حق ہے سیاستدانوں کا۔ یہ ہمارے ہاں بہت سارے غلط رواج پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ گئی ہیں، جن کو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بڑھتا جائے گا سلسلہ اگر روک ٹوک نہ ہوئی یا احتساب نہ ہوا۔ فوج جیسے ادارے کے اندر یہ احتساب ہو گیا تو آئندہ کے لیے فوج کی سمت درست ہو جائے گی، اور فوج کا پیشہ ورانہ معیار بھی بڑھ جائے گا۔ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، احتساب کا، غلط کام کرنے والوں کو کورٹ مارشل کر دیا اور سزا دے دی اور سزاؤں پر عمل ہو گیا، تو پھر اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا بالکل صحیح مستقبل کی فوج پر۔ لیاقت صاحب، تو یہ کیا نفسیات ہے کہ جب انہوں نے یو ٹرن کو ڈیفینڈ کیا تو بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ایسے تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے، مثلا وہ جو بھی کہیں تو وہ ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کی کیا نفسیات ہے کہ وہ یعنی دیکھتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ آخر جو کچھ ان کی طرف اچھالا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے، کیا ہمیں اسے ایویلویٹ کرنا چاہیے، کیا اسے ہمیں
اس کے اوپر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا چاہیے، یہ تھوڑا بہت سوچنا سمجھنا چاہیے؟ یہ بالکل لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے، ایگو کا کوشچن نہیں بنانا چاہیے. جہاں لیڈرز میں ایگو ہے اور وہ اپنے کسی غلطی کو مانتے نہیں ہیں اور جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، فارسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے. آپ اپنی غلطی مانیں گے تو درستی ہوگی. قرآن کے اندر بھی جو آیات ہیں وہ بھی اسی بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ اپنی غلطی ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جو فرشتوں کا سردار ہو اور وہ اپنی غلطی نہ مانے تو اس کو مردود کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لیکن جو لوگ اپنی غلطی کسی صورت نہیں مانتے وہ ذہنی بیماری ہے، اور پھر ایک انا کا عنصر آ جاتا ہے کہ میں ان کا سپورٹر تھا اور اب میں کسی صورت نہیں مانوں گا کہ ان میں کوئی خامی تھی یا انہوں نے کوئی غلطی کی. جو لوگ اس ڈگر پہ چل نکلتے ہیں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ رومی نے کہا تھا نا کہ خدا نے کسی قوم کو اس وقت تک رسوا نہیں کیا جب تک وہ اچھے اور برے میں فرق کر رہے تھے. جب اچھے اور برے کی سینس ختم ہو جائے تو قومیں رسوا ہو جاتی ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ صاحب دل کے دل کو اگر گزند پہنچائیں یا رنج پہنچائیں تو ان کی ہلاکت کے چانسز بن جاتے ہیں. تو ہم نے تو بالکل ہی اپنی جو پرانی روایات تھیں، جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں، ان کو بھلا دیا ہے اپنی انا کے لیے. یہ ایک افسوسناک بات ہے. اساتذہ کا، والدین کا، معاشرے کے اکابرین کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کو کے اندر اچھی قدروں کو پروٹیکٹ کریں اور اچھی قدروں کو رواج دیں. بالکل. لیاقت صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. لیاقت صاحب، یہ کتنا ضروری ہے خاص طور پہ ہماری افواج کے لیے کہ وہ اپنے کام کے اوپر فوکس رکھیں اور غیر ضروری تشہیر اور خاص طور پہ پولیٹیشنز کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوتی ہے اس کو بھی صیغہ راست میں رکھیں؟ مثلا یہ کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب آئے ہیں تو ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم عموماً میڈیا کے اوپر نہیں دیکھتے ہیں. ایون کہ جو 14 اگست یا اس سے پہلے جو بھی انہوں نے اسپیچ وغیرہ کی ہے تو جو وزیر اعظم کی اسپیچ تھی وہ ٹیلی وائز کی گئی جبکہ ان کی اسپیچ کو نہیں دکھایا گیا. تو یہ ان کے اپنے یعنی اما پر ہے، ان کی اپنی چوائس ہے کہ ہمیں میڈیا سے اور خاص طور پہ جو ہماری وزیر اعظم کے ساتھ اور دوسری جو ڈگنیٹریز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ آئیں لائم لائٹ میں، لیکن ہم ایک پروفیشنل ادارہ ہیں، ہم اور طرح سے کام کرتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کے اوپر فوکس رکھیں اور میڈیا اور لائم لائٹ اس کا حصہ کم بنے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. فوجیوں کو تو نام و نمود کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. فوجیوں کا کام جو ہے وہ تو جانثاری کا اور وفا کا کام ہے. شجاعت اور وفا کے پیکر ہونے چاہیے، اور ہیں ہمارے فوجی. ہم نے بہت سی مثالیں ہیں. کیپٹن اقبال شہید، ہلال جرت جو پاکستان کے 77 سالہ پاکستان کی عمر میں واحد کیپٹن ہے فوج کا جس کو ہلال جرت ملا، وہ واقعی شجاعت اور وفا کا پیکر تھا. فوجیوں کو اسی طرح ہونا چاہیے، نام و نمود کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیا میں آنے کے، میڈیا صحافی بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری سیاست میں یہ عنصر آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں اور میری بالکل بات جو ہے ہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں، اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہی غلط تھا. تو بہتر ہے کہ فوجی جو ہیں وہ اپنے مشن پہ فوکس رکھیں، تمام توجہ اپنی جو ٹریننگ اور مشن کے لیے مرکوز رکھیں، اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. ہم ایک بہت کمیٹڈ آرمی ہیں. ہم اپنے سے 4-5 گنا بڑے دشمن کے لیے تیار رہتے ہیں مقابلے کے لیے، اور ہماری ٹریننگ کا سارا جو فوکس ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ ہمیں کم اور قلیل تعداد کے ساتھ بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو اندرونی دشمن ہے، اگر ہمیں حکومت حکم دے آرٹیکل 245 کے تحت تو ہمیں وہ حکم بھی ماننا ہے. اندرونی جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی پاکستان آرمی کو ماننی پڑتی ہے حکومت کی بات، اور وہ فرض ہے اور وہ فرض کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے ہیں.
تو ایسی صورتحال کے اندر فوجیوں کو بالکل خواہش نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کام بتائے گا کہ آپ کا معیار کیا ہے. اچھا بالکل صحیح، آپ نے صحیح بات کی ہے. اس وقت یعنی جب سے یہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے اور جس طرح سے اخبارات کے اندر لیڈز لگ رہی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاک شوز ہو رہے ہیں، تو ایک طرح سے فوج کا جو احتساب کے حوالے سے جو امیج ہے وہ عوام کے اندر بہتر ہونا شروع ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب یعنی جو فوج تھی وہ انٹروین کم کرتی تھی، تو اس وقت بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پروفیشنل ادارہ ہے اور اپنی جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو بخوبی نبھا رہا ہے. تو اس سے بھی یقیناً فوج کا morale اپ ہوگا اور عوام کے اندر ان کا جو امیج ہے، ان کا جو تاثر ہے، اس کی ایک بہتر اور مثبت شکل بنے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ہونا بھی ایسی ہی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو پاکستان آرمی کی پرفارمنس تھی 1965 کی جنگ کے اندر، وہ اسی طرح کی تھی. اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑے اور اس دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور پوری دنیا نے سراہا. آج بھی وہ معیار قائم ہے. یہ جو ابھینندن کا واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ بتایا گیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، آپ نے ہمارے علاقے میں بامبنگ کی ہے، ہم اس کا جواب دیں گے. اور جواب دیا اور پوری دنیا نے دیکھا، اور پھر پوری دنیا کو ہاتھ جوڑنے پڑے کہ خدا کے لیے ابھینندن کو چھوڑ دو. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ وار کرائمز کا مقدمہ بنانا چاہیے تھا، لیکن چلیں چھوڑ دیا. اور وہ اس کے پیچھے کیا یعنی حکمت تھی کہ ہم اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنا سکے؟ ہمیں حالانکہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اسے عوامی تائید حاصل تھی. جی ہاں، وہ عوامی تائید حاصل تھی، لیکن عوامی تائید کے ساتھ کچھ دل گردہ بھی ہونا چاہیے نا. تو خود ہی دنیا کی بات مان لی. لوگوں نے کہا کہ جی بہت بڑی بڑی سفارشیں آ رہی ہیں، تو پھر آپ نے چھوڑ دیا. اگر آپ کا پائلٹ اس طرح پکڑا گیا ہوتا تو کیا وہ چھوڑتے؟ پاکستان ایئر فورس کے ریکارڈز میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ہمارا کوئی پائلٹ جو ہے وہ بیل آؤٹ کیا ہو اور انہوں نے اس کو واپس کر دیا ہو. انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. بہت سارے ہمارے پائلٹس تھے، میرا خیال ہے کہ 15 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، جو بیل آؤٹ ہوئے، جن کے جہازوں کو راکٹس لگے یا مشین گنز کے فائر لگے اور انہوں نے بیل آؤٹ کیا، کوئی واپس نہیں آیا. ہم نے واپس کر دیے. بالکل سی. اچھا ایک میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جو آرمی کی جو انٹرونشن ہے پولیٹکس کے اندر، عموماً پاکستان کے اندر یہ زیر بحث رہتی ہے اور زیر بحث رہے گی، کیونکہ جس طرح سے ماضی کے ہمارے حالات ہیں. تو یہ کچھ انڈیویجولز آتے ہیں جو ایمبیشس ہوتے ہیں، یا بطور ادارہ یعنی وہ دلچسپی لیتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں. اس میں تاریخ کے بھی عوامل ہیں، ہمارے رویے ہیں سیاستدانوں کے، اور سیاستدانوں کی ناپختگی بھی ہے، اور اپنے جو اپنا کام ہے اس کے ساتھ ایمانداری سے وفاداری بھی نہیں ہے. دیکھیے قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر آئین بناؤ، 9 سال تک نہیں بنایا، اور جو بنایا وہ 1.5 سال میں اس کو لپیٹ دینا پڑا. تو اس وجہ سے پھر ماشاء اللہ لگے. اور دوسرے میں یہ بات ہے کہ جب آپ خود اپنی سیاست میں اتنی کمزوری اور بے اصولی رکھیں گے تو پھر باہر کے لوگوں کو موقع ملے گا اس کے اندر دخل اندازی کرنے کا، تو پھر وہ اپنے مہرے آگے بڑھائیں گے، اور اگر آپ مہروں کو بڑھنے دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے تسلط میں چلے جائیں گے. یہ پاکستان کے ساتھ ہوا. فیض حمید صاحب کو جو تحویل میں لیا گیا، ہم نے دیکھا کہ باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت خاموش ہیں، اور وہ اسے یعنی آرمی کا بطور انسٹیٹیوشن کو داخلی جو ہے وہ ایک موو قرار دے رہے ہیں کہ ان کا اپنا ایک احتساب کا نظام ہے، جب اس کے مقابلے میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس کے اوپر لب کشائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. آج بھی جو انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی ہے تو اس وقت جو سپرنٹینڈنٹ تھے جیل کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیوں نہ بات کروں، میں بات کروں گا اس موضوع کے اوپر. تو پھر انہوں نے بات کی، بہت ساری باتیں کی، کچھ کے اوپر ہم نے ابھی یعنی ڈسکشن بھی کی ہے. تو یہ کیا ہے یعنی اس کے پیچھے لاجک کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتے ہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، چاہے وہ آرمی کے حوالے سے ہو یا چاہے پاکستان کے جو دیگر معروضی حالات ہوں، یا اس کے پیچھے پھر کوئی اور وجہ کار فرما ہے؟ یہ دیکھیے سیاست اگر خود تعلق داری رکھ لے فوجیوں کے ساتھ تو پھر فوجیوں کو کیا الزام دیں گے آپ کہ وہ سیاست میں آئے ہیں.
اگر سیاستدان خود فوج کے اندر اپنے مہرے رکھ لیں اور اپنے انٹرسٹ کو بڑھانا شروع کریں ان کی مدد سے، تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ہوا ہمارے ہاں، اور اسی کا اعتراف ہے. جب سیاستدان اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے فوج کو سیاست میں گھسیٹا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور فوج کا پیشہ ورانہ معیار جو ہے اس پہ بھی منفی اثر پڑتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فوجیوں کو سیاست میں گھسیٹا نہ جائے. عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے درست کرے، اور اگر وہ اپنے فیصلے درست نہیں کریں گے تو پھر ملک کی انتظامیہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوگی اور انتشار بڑھے گا ملک کے اندر. جو ہم نے دیکھا، جسٹس منیر صاحب کی روایت موجود ہے فیصلے الٹنے کی، اور ہم بہت طاق ہیں فیصلے الٹنے میں. آپ دنیا میں دیکھیں، ابھی 29 جولائی کو جو واقعہ ہوا انگلینڈ کے اندر، وہ مینچسٹر میں جو 3 بچیوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے اوپر فوراً افواہیں پھیلائی گئیں کہ جی یہ مسلمانوں نے کیا ہے، اور یہ لڑکا جو تھا یہ امیگرینٹ تھا، اور امیگرینٹس کے خلاف ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے. جلوس بنائے گئے اور ہوٹلوں پہ حملے کیے گئے جہاں پہ ان کو خبریں تھیں کہ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں جو اسائلم سیکرز ہیں وہ رہ رہے ہیں. لیکن کس تیزی کے ساتھ فیصلے ہوئے اور لوگوں کو سزا ہو گئی، اور جج نے یہ کہا کہ جو کھڑے تھے اور انہوں نے کوئی جرم خود نہیں کیا، بس وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو بھی ضمانت نہیں دیں گے اور ان کو بھی سزا ہو جائے گی اگر ان پہ مقدمہ چلا. تو یہ اپنا رویہ دیکھیے کہ کہا گیا کہ جی ہم پرامن رہیں گے، اور پھر اسلام آباد میں درخت جلا دیے گئے. دوسری تحریک نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، ہم اسلام کا نام لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے 8 سال کے بچے کے کیلے تک نہیں چھوڑے اور ہزاروں موٹر سائیکل جلا دیے، توڑ ڈالے، گاڑیاں توڑ ڈالی، میٹرو کا اربوں کا نقصان کر دیا. صحیح. اور پھر ان کے ساتھ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی جو فیض حمید صاحب تھے وہ پاکستان کے ایسٹ تھے، ان کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ایک وہی تو تھے جو طالبان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کی بنا کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کر سکتے تھے. یہ تو ہمارا جو آرمی کا ادارہ ہے اور ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر ایک طرح سے سوالیہ نشان لگا دیا کہ باقی کسی کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس ایشو کو ٹیکل کر سکے. صرف ایک وہی بندہ تھا جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم کر سکتا تھا. اور پھر یہ یعنی ریفرنس کے طور پہ کہا کہ ان کے دور کے اندر دیکھیں آپ کتنے پاکستان کے اندر بم بلاسٹ ہوئے یا دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، بالکل کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ ایک غلط بات ہے. فرد کے اوپر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے. جو پالیسیز ہوتی ہیں، قومی فیصلے ہوتے ہیں، وہ ادارے لیتے ہیں، اور ادارے اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ فرد کے مرہون منت بن جائیں. ٹھیک ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بڑے بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن ادارہ جو ہے اس کی اپنی جو پروفیشنل معیار ہے، پیشہ ورانہ معیار، اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے ملک کی کامیابی کا اور ادارے کی کامیابی کا بھی. تو کسی ایک فرد کو کہنا، یہ دیکھیے اسلامی تاریخ کے اندر ایک وجہ خالد بن ولید کو ریموو کرنے کی یہ تھی کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جنگ میں فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے. تو خلیفہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ ریموو کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر غلط تاثر نہ پھیلے. اب یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ فرد جو ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ صحیح تھا، اور جو ادارے کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے اثر نہیں تھا. یہ غلط بات ہے. کوئی فرد ادارے سے برتر نہیں، کوئی فرد پاکستان کے قومی مفاد سے بہتر نہیں، قومی وقار سے آگے نہیں. وقار ہے پاکستان کا جو سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور ہمارے اصولوں کا، ہمارے آئین کا. ہمارے آئین میں درج ہے، جب وہ آرٹیکل 19 کے اندر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی ترجیح جو ہے عزت دینے کی وہ اسلام کی عظمت ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی، انٹیگریٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان ہے، اس کے بعد ہمارے فارن ریلیشنز ہیں، اس کے بعد ہماری موریلٹی ہے، اور پھر کہیں جا کے باقی ادارے آتے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ جی فرد کی وجہ سے سب کچھ صحیح تھا، ہم نے بہت فرق. اچھا، اس کے اندر میں تھوڑا مزید ایڈ کر دے تو مزید یہ کہا کہ چونکہ میں نہیں ہوں، چونکہ فیض حمید صاحب نہیں ہے،
تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جتنے مرضی آپریشن کر لیں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ یہ انا کی بات ہے، اور انا اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی صورت اپنی غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کھڑا ہے تو وہ جو گائے کے سینگوں کے اوپر دنیا سنبھالی ہوئی ہے وہ میں ہوں۔ تو یہ پھر وہی بات آ جائے گی، انا ہے اور خود پرستی ہے اور اپنی غلطی نہ ماننے کا ایک رجحان ہے، اور وہ اس قدر سخت ہے کہ کسی صورت وہ یہ نہیں کہنے کے تیار کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس کی سیاست کیسے کامیاب ہوگی؟ سیاست تو ہے اصولوں کی بات، سچائی کی بات۔ اگر آپ نے غلطی کی بھی ہے تو آپ کو اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے، اور یہ ماننا چاہیے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے۔ اور یہ کہنا یا لوگوں کا یہ کہنا اور یہ رویہ کہ چونکہ میں نے اتنے سال سپورٹ کیا ہے اس بندے کو، اب چاہے وہ صحیح کرے یا غلط کرے، سیاہ کرے یا روشن کرے، میں جو اسی کو سپورٹ کروں گا کیونکہ اب میری انا کی بات آ گئی ہے۔ تو انا کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ وہ میں کو مارو، جب تک تم میں کو نہیں مارو گے تم سکون نہیں پا سکو گے اور تمہاری نجات بھی نہیں ہوگی۔ میں کو مارنا ہے، بالکل صحیح، میں اتنی تگڑی ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے خوشخبری سنائی ہے، اب پتہ نہیں یہ آنے والے دنوں میں خوشخبری ثابت ہوگی یا پھر کوئی اور روپ دھار لے گی۔ وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے گی۔ تو کیا لگتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں یعنی بہت جلد قوم سے خطاب کروں گا اور اس خطاب کے اندر آئندہ 5 سال کا معاشی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی امکان ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کے اندر کوئی راحت ہوگی، کوئی آسانی ہوگی؟ یہ عام آدمی کی تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ وہ تو اب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ریزائن ٹو دی سچویشن ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے روشنی کی کوئی کرن دکھائی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ادھر ہی ہیں ہم بھی۔ اگر اللہ نے زندگی دیکھی تو دیکھیں گے کہ وہ کتنے ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن کیا ریلیف دیں گے؟ بجلی کے بل جو ہے، بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 70 روپے یونٹ تک پہنچ چکا ہے، کیا ریلیف دیں گے؟ اگر 10 روپے بھی کم کرتے ہیں تو وہ عام آدمی کی جو آپ کے گریڈ 1 کے ملازمین کی جو تنخواہ ہے، کیا اس کے بس میں آ سکے گا کہ وہ رات کو ایک بلب اور ایک پنکھا چلا لے اور ایک بلب جو ہے وہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر چلا لے؟ یہ تو بجلی کا جو بحران ہے یہ بغیر کالا باغ ڈیم بنائے میری ناچیز رائے میں، لیکن اس کے اوپر بھی تو کنسنسس نہیں ہے نا لیاقت صاحب، اس کے اوپر بھی تو کنسنسس نہیں ہے نا، ہر ایک کی مختلف رائے ہے۔ جی ہاں، یہ صحیح بات ہے، لیکن آپ کے ہمسائے کے اندر جن کو آپ دشمن کہتے ہیں وہ تو بنا گئے، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ۔ تو یہ ہمیں اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، اور جتنے بھی سستی بجلی بنانے کے ذریعے ہیں ان کو بروئے عمل لانا ہوگا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو پھر کوئی بڑی ریلیف وزیر اعظم دے سکیں گے۔ باقی خزانے کے اوپر کنٹرول کر کے اور ریونیو والوں کے ساتھ بات کر کے تھوڑی بہت سمبولک علامتی ریلیف وہ دے سکیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب کے اندر وہ کوئی قابل ذکر ریلیف دے سکیں جس کے ذریعے عام مزدور اور گریڈ 1 کے ملازم کو احساس ہو کہ واقعی ریلیف ملی ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ لیاقت طور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ٹی وی ٹوڈے سے بات کی۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو، اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com۔ دیکھنے کا بے حد شکریہ۔